हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज की कहानी एक ऐसा सच्चा वाक़या है जिसे सुनकर शायद बहुत से लोग यकीन ना कर पाएँ, मगर ये वाक़या सच में हुआ है। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी हो खुद से मुतल्लिक या किसी से भी, तो आप इसे मेरे ईमेल एड्रेस पर भेज सकते हैं। चलिए आज की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ये वाक़या मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने भेजा, जो उनकी नानी की ज़िंदगी का सबसे अजीब और सबसे डरावना वाक़या था। ये वाक़या थोड़े पुराने वक्तों का है। जाकिर के नाना का इंतकाल उस वक्त हुआ जब उनके सारे बच्चे छोटे थे। उनकी नानी अकेली थी और पढ़ी लिखी भी नहीं थी। वो मजबूरी और मेहनत भरे दिन थे। उनको लोगों के घरों में काम करके अपने बच्चों का और अपना पेट पालना पड़ता था। लोअर क्लास इलाका था, जहाँ रोज़ की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी। कभी नौकरी मिलती, कभी नहीं, कभी तनख्वाह मिलती और कभी कभी आधी तनख्वाह मिलती। इसी तरह किराया ना दे सकने की वजह से बार बार घर बदलते रहते। आज ये मोहल्ला, कल वो मोहल्ला, हमेशा किराए के छोटे मकान। उन दिनों उनकी नानी को एक सस्ता सा पुराना घर मिल गया, एक छोटे से इलाके में, जहाँ कुछ पक्के मकान और कुछ मिट्टी के मकान भी बने हुए थे। ये घर भी आधा ईंटों से बना था और आधा मिट्टी से। छोटे कमरे और बाहर एक छोटा सा बरामदा भी था, मगर उनके लिए ये घर किसी नेमत से कम न था। वो अपने बच्चे लेकर फौरन वहाँ शिफ्ट हो गई। घर में पहली रात ही सबको एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे घर खाली होते हुए भी खाली ना हो। लेकिन मजबूरी थी, सब चुपचाप रहने लगे। गर्मियों के दिन थे, इसलिए रात को सब छत पर सोते थे, क्योंकि नीचे कमरा बहुत गर्म होता था। जाकिर ये वाक़या तब का बता रहे हैं जब उनकी खालाएं और मामू बहुत छोटे थे। सो इसी दौरान एक रात उनकी छोटी खाला, जो 5 या 6 साल की थी, नींद में उठकर रोने लगती हैं कि बाथरूम जाना है। बाथरूम नीचे था, तो नानी यानी उनकी माँ ने उन्हें गोद में उठाया और नीचे ले गई। बच्ची बाथरूम में जाकर बैठ गई, लेकिन अभी कुछ ही देर हुई थी कि अचानक अंदर से बहुत शोर की आवाज़ आई, बिल्कुल ऐसी जैसे कोई भैंस जोरदार आवाज़ निकालती है। आवाज़ इतनी जोरदार थी कि बाथरूम की दीवार तक हिल गई। बच्ची चीख मारकर माँ से चिपक गई और रोने लगी। वो घबरा गई और उसे उठाकर भागते हुए ऊपर ले आई। अगले दिन सुबह जब बच्ची उठी तो उसके मुंह पर एक लंबी काली सी खराश थी, जैसे जख्म सूख जाने पर हो जाती है। सब घबरा गए कि ये क्या हुआ आखिर। बच्ची ने कहा कि बाथरूम के अंदर भैंस की आवाज़ आई थी और फिर किसी ने मेरे मुंह पर कुछ मारा था। उस बात ने पूरे घर में डर बिठा दिया। घर में अजीब चीज़ें रोज़ बढ़ती जा रही थीं। उनकी नानी ने बड़े बेटे से कहा कि छत पर एक पुराना बर्तन रखा है, उठा लाओ। बाकी बच्चे डर के मारे ऊपर नहीं जा रहे थे। बड़ा बेटा हंसकर बोला कि तुम सब पागल हो, कुछ नहीं होता, मैं ले आता हूँ। जब वो छत की सीढ़ियाँ चढ़ रहा था तो उसने 2 कदम ही रखे थे कि उसके पाँव के नीचे से चूड़ी टूटने जैसी आवाज़ आई, जैसे किसी ने चूड़ियाँ पैर के नीचे रखती हो। ऊपर पहुंचकर देखा तो टूटी हुई चूड़ियाँ पाँव के नीचे और सीढ़ियों पर बिखरी पड़ी थीं। घर में कोई भी चूड़ियाँ नहीं पहनता था, फिर चूड़ियाँ वहाँ आई कैसे? वो कुछ समझ नहीं पाया और बर्तन उठाकर नीचे आ गया और किसी को कुछ नहीं बताया। लेकिन उसी रात को जब वो सोया हुआ था तो तकिए के नीचे से छन छन की आवाज़ आने लगी। उसने तकिया उठाया तो नीचे फिर चूड़ियाँ पड़ी थीं। उसने सर झटक कर करवट ली तो शर्ट की जेब से भी छन छन की आवाज़ आई और चेक किया तो वहाँ भी चूड़ियाँ निकल आईं। डर के मारे वो ज़मीन पर बैठ गया और धीमी आवाज़ में बोला कि अगर कोई यहाँ रहता है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, बस हमें तंग मत करो। उसके बाद भी घर में अजीब आवाज़ें और हादसे होते रहते थे।
کبھی بجلی خود بخود بند ہو جاتی، کبھی الماری کا دروازہ اپنے آپ کھل جاتا، کبھی اندھیرے میں کسی کے چلنے کی آواز سنائی دیتی، کبھی باہر لگی ٹوٹی سے پانی گرنے کی آواز آتی، اور گھر میں انہیں لگاتار کسی اور کی موجودگی محسوس ہوتی۔ رات میں سب بچے ڈر کے مارے ایک ہی کمرے میں سونے لگے تھے۔ ایک رات ان کی نانی نے دیکھا کہ دروازے کے باہر ایک لڑکی کھڑی ہے۔ لڑکی نے شادی والا ہیوی ڈریس پہنا ہوا تھا، بہت ہیوی جیولری تھی، پیروں میں پائل تھی جو چھن چھن کر رہی تھی، ہاتھوں میں چوڑیاں۔ لڑکی سیدھا نانی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے آواز دیتی ہے پر وہ پلٹ جاتی ہے اور دھیرے دھیرے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر چھت کی طرف چلی جاتی ہے۔ نانی کو اس کی شکل واضح نہیں دکھی تھی۔ وہ سمجھی کہ شاید ان کی اپنی بیٹی ہوگی۔ وہ اس کے پیچھے اوپر گئیں تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ نیچے آئیں تو بیٹی کو بستر میں سوتا ہوا پایا۔ اس رات کے بعد سب نے فیصلہ کیا کہ یہ گھر انسانوں کے رہنے کے لائق نہیں۔ کچھ ہفتوں بعد وہ لوگ یہ مکان چھوڑ کر چلے گئے۔ جاتے وقت انہوں نے ایک اور عجیب واقعہ دیکھا کہ ایک کمرے سے سیدھا دھواں نکل رہا تھا، جبکہ وہاں نہ کوئی چولہا تھا اور نہ کوئی بجلی کا کنیکشن۔ ان کی نانی آج بھی کہتی ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ وہ لڑکی کوئی انسان نہیں تھی۔ چوڑیاں، پائل، وہ سب آوازیں انہوں نے خود دیکھی اور سنی تھی۔ سب اصلی تھا، مگر اس کے پیچھے کیا راز تھا، یہ بات انہیں آج تک سمجھ نہ آئی۔ مگر ان کے لیے یہ واقعہ ناقابل فراموش تھا، unforgettable۔ میں پچھلے کئی سالوں سے ایک شہر سے دوسرے شہر سفر کرتا آ رہا ہوں۔ میرا کام ہی ایسا ہے کہ اکثر رات کے وقت ہائی ویز پر اکیلا ڈرائیو کرنا پڑتا ہے۔ اس سفر میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ لگ بھگ 10 گھنٹے ہو چکے تھے گاڑی چلاتے ہوئے۔ جسم تھک چکا تھا، آنکھیں بوجھل ہو رہی تھیں اور نیند کے جھونکے بار بار آ رہے تھے۔ اس وقت میں نے خود سے کہا کہ اگر ابھی نہیں رکا تو گاڑی چلانا مشکل ہو جائے گا۔ میں نے فیصلہ کر لیا، جو بھی ہوٹل آگے پہلے نظر آئے گا میں وہیں رک جاؤں گا، چاہے وہ کیسا بھی ہو۔ تقریباً 1 گھنٹہ اور ڈرائیو کرنے کے بعد ایک سنسان سے علاقے میں مجھے ایک ہوٹل نظر آیا۔ روڈ کے دونوں طرف کچھ نہیں تھا، نہ کوئی دکان، نہ کوئی گھر، صرف ایک پرانی سی عمارت جو دور سے دیکھنے میں بالکل عام سی لگ رہی تھی۔ رات کے تقریباً 2:30 بج رہے تھے جب میں نے ہوٹل کے سامنے گاڑی پارک کی۔ باہر عجیب سی خاموشی تھی، ہوا بھی جیسے رک سی گئی ہو۔ میں نے اپنا سامان اٹھایا اور ہوٹل کے اندر چلا گیا۔ جیسے ہی اندر قدم رکھا مجھے تھوڑا سا شوق لگا۔ باہر سے جو ہوٹل پرانا اور عام سا لگ رہا تھا، اندر سے کافی صاف ستھرا اور ٹھیک ٹھاک تھا۔ ریسیپشن پر ایک آدمی بیٹھا تھا جو تھوڑا سست اور نیند میں لگ رہا تھا۔ میں نے کمرہ بک کروایا۔ اس نے بھی بنا زیادہ بات کیے مجھے روم نمبر 311 کی چابی پکڑا دی اور بتا دیا کہ کمرہ 3rd فلور پر ہے۔ لفٹ نہیں تھی، اس لیے مجھے سیڑھیاں چڑھنا پڑی۔ جب میں 3rd فلور پر پہنچا تو دیکھا کہ پورا کوریڈور لمبا اور اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ کوریڈور کے بالکل آخری سرے پر میرا کمرہ تھا، روم نمبر 311۔ عجیب بات یہ تھی کہ باقی تمام کمروں کے باہر ہلکی روشنی تھی، لیکن کوریڈور کا آخری حصہ زیادہ اندھیرے میں لگ رہا تھا۔ جیسے جیسے میں اپنے کمرے کی طرف بڑھتا گیا مجھے دھیمی دھیمی بات چیت کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے 2 لوگ آپس میں بات چیت کر رہے ہوں۔ میں نے یہی سوچا کہ شاید کسی اور کمرے میں لوگ ہوں گے۔ تھکن اتنی تھی کہ میں نے زیادہ توجہ نہیں دی۔ کمرے کا دروازہ کھولا، لائٹ جلائی۔ کمرہ ٹھیک تھا، صاف بستر،
ایک الماری اور ایک باتھ روم۔ میں نے سامان رکھا، منہ ہاتھ دھویا اور بنا زیادہ سوچے بستر پر لیٹ گیا، اور کچھ ہی دیر میں گہری نیند میں چلا گیا۔ پتہ نہیں کتنی دیر بعد میری آنکھ کھلی۔ باہر بہت تیز بارش ہو رہی تھی، بجلی چمک رہی تھی، اور ہر چند سیکنڈ بعد کمرہ روشن ہو جاتا تھا اور پھر اندھیرا۔ میں بستر پر لیٹا ہوا کھڑکی کے باہر بارش کا منظر دیکھ رہا تھا۔ اچانک بجلی چمکی اور مجھے سامنے والی دیوار پر ایک سایہ سا بنتا ہوا نظر آیا، انسانی قد کا سایہ۔ اگلی چمک پر وہ سایہ غائب ہو چکا تھا۔ میں فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا، کمرے کا جائزہ لیا۔ باتھ روم، الماری، دروازہ، سب کچھ نارمل تھا۔ میں نے خود کو تسلی دی کہ شاید تھکن اور نیند کی وجہ سے دماغ کھیل رہا ہے، اور دوبارہ بستر پر لیٹ گیا۔ ابھی مشکل سے آدھا گھنٹہ گزرا ہوگا کہ اچانک مجھے کمرے کی الماری کے اندر سے کسی کے ناک کرنے کی آواز سنائی دی، بالکل ایسی جیسے کوئی اندر سے لکڑی پر انگلیوں سے ٹیپ ٹیپ کر رہا ہو۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ میں اٹھ کر سیدھا الماری کے پاس گیا اور دروازہ کھول دیا۔ اندر کچھ بھی نہیں تھا، بالکل خالی۔ میں نے سوچا شاید ساتھ والے کمرے سے آواز آ رہی ہو، اس لیے میں نے کمرے کا مین ڈور کھولا اور کوریڈور میں جھانک کر دیکھا۔ اس وقت مجھے کوریڈور کے دوسرے سرے سے ایک عورت گزرتی ہوئی نظر آئی۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے اور چلنے کا انداز بہت عجیب تھا، جیسے پیر زمین پر گھسیٹ رہی ہو۔ مجھے لگا شاید کسی اور کمرے کی گیسٹ ہوگی جو غلطی سے ادھر آ گئی ہو۔ میں نے دروازہ دوبارہ بند کر دیا، لیکن اب نیند بالکل غائب ہو چکی تھی۔ میں بستر پر لیٹا رہا اور میری نظر سیدھی الماری پر تھی۔ مجھے یقین ہو چکا تھا کہ وہ آواز وہیں سے آئی تھی، اور تبھی مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ میں کمرے میں اکیلا نہیں ہوں۔ عجیب سا بوجھ، جیسے کوئی میرے بالکل پیچھے کھڑا ہو۔ مجھے اپنی گردن کے پاس کسی کی سانس محسوس ہونے لگی۔ اسی وقت الماری کے اندر سے پھر زور سے ٹیپ ٹیپ کی آواز آئی۔ میں ڈر کے مارے سیدھا بستر پر بیٹھ گیا، اور اسی لمحے باتھ روم کا دروازہ آہستہ آہستہ خود بخود کھلنے لگا۔ اندھیرے کے بیچ مجھے دروازے کے پیچھے ایک جھکی ہوئی عورت کا جسم نظر آیا۔ اس کا چہرہ سیدھا نہیں دکھ رہا تھا، صرف کھلے بال اور ٹیڑھی گردن۔ یہ سب چند سیکنڈ میں ہوا، لیکن میرے لیے وہ سیکنڈز گھنٹوں جیسے تھے۔ میں نے فوراً آیت الکرسی اور جو دعا یاد تھی وہ پڑھنا شروع کر دی۔ آنکھیں بند کر کے دوبارہ بستر پر لیٹ گیا، صرف یہ سوچ کر کہ شاید نیند کا دھوکہ ہو۔ کچھ دیر بعد جب سب کچھ بالکل خاموش ہو گیا، مجھے لگا شاید سب ٹھیک ہو چکا ہے، لیکن اچانک الماری کا دروازہ زور سے کھل گیا، اور اس کے بعد جو میں نے دیکھا وہ میری زندگی کا سب سے خوفناک منظر تھا۔ ایک عورت میرے بستر کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کا جسم غصے سے تنا ہوا تھا، اس کے بال چہرے پر بکھرے ہوئے تھے، اس کی آنکھیں بالکل سیاہ لگ رہی تھیں۔ وہ دھیرے دھیرے میری طرف بڑھ رہی تھی۔ جیسے ہی اس کی نظر سیدھی مجھ پر پڑی، وہ رک گئی اور بس مجھے گھورتی رہی۔ میں نے پوری ہمت جمع کر کے زور زور سے قرآن آیات پڑھنا شروع کر دی، اور ایک ہی جھٹکے میں کمرے کا دروازہ کھول کر کوریڈور کی طرف بھاگ گیا، اور سیڑھیوں سے گرتا پڑتا نیچے ریسیپشن پر پہنچ گیا۔ ریسیپشنسٹ میری حالت دیکھ کر گھبرا گیا۔ میں نے کانپتے ہوئے اسے پورا واقعہ سنا دیا۔ اس نے حیرانی سے کہا، یہ کمرہ تو 10-11 سال سے بند ہے، یہ کمرہ تو کسی کو نہیں دیا جاتا، پھر آپ کو کیسے دے دیا؟ نہ میں سمجھ پا رہا تھا اور نہ وہ، اور اس پورے فلور پر اس رات
وہ سارے کمرے خالی تھے۔ صبح جب میں ہوٹل چھوڑنے لگا تو ہوٹل کے مالک نے مجھ سے خود ملاقات کی اور بہت معذرت کی، اور پھر اس نے مجھے بتایا کہ اس کمرے میں سالوں پہلے ایک عورت کے ساتھ بہت برا واقعہ ہوا تھا۔ کسی نے اس کا ریپ کر کے اسے قتل کر دیا تھا، اور اس دن کے بعد سے اس کمرے میں کوئی بھی ایک رات بھی نہیں گزار سکا، اور اسی لیے ہم اس کمرے کو کسی کو بھی نہیں دیتے، لیکن ایک نئی ریسیپشنسٹ کی غلطی کی وجہ سے آپ کو یہ کمرہ دے دیا گیا۔ آج بھی جب میں رات کو سفر کرتا ہوں تو ہوٹل کی چابی ہاتھ میں لینے سے پہلے ایک دفعہ کمرے کا نمبر ضرور پوچھ لیتا ہوں، اور یہ بھی کہ وہ کمرہ کبھی بند تو نہیں ہوا، کیونکہ کچھ کمرے صرف بند رہنے کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا، اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کچھ اور نئی ہارر سٹوریز کے ساتھ۔ ٹل دین، بائے بائے اینڈ اللہ حافظ۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی ریئل اسکیری سٹوری ہے یا پھر کوئی گھوسٹ کاٹ آن کیمرہ فوٹیج تو مجھے بھیجیے، میں اس کو اپنی ویڈیو میں انکلوڈ کروں گی۔ آپ اپنی ویڈیوز اور سٹوریز کو میرے ای میل پر بھیج سکتے ہیں۔ ٹل دین، بائے بائے۔